अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो हमारा दीन आसान दीन। हम अक्सर बच्चों को देखते हैं कि वो चीज़ें उठाते हैं और उनको अपने मुंह में डाल लेते हैं, चीज़ों को अक्सर चखते हैं बगैर ये जाने कि वो उनके लिए ठीक है या नहीं। ये नाज़रीन उनके इल्म हासिल करने का तरीका है। वो नई नई चीज़ों को उस तरीके से जानकर जज कर रहे होते हैं कि क्या इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि वो बिल्कुल ला इल्म होते हैं। इंसान भी इसी किस्म का है, वो भी नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता है, उसे देखता है, उसे सीखता है और उसके बाद इल्म हासिल करता है। एक्सपेरिमेंट से इंसान सीखता है, नए तजर्बों से इंसान सीखता है। लेकिन क्या हर तरह का इल्म इंसान के लिए फ़ायदेमंद है? इल्म तो बहुत सारे हैं, इल्म तो इल्म है, लेकिन वो कौन सा इल्म है जो हमारे लिए नफ़े बख्श है? वो कौन सा इल्म है जो हमें फ़ायदा देगा और सिर्फ अभी फ़ायदा नहीं देगा बल्कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा? इल्म है क्या? इल्म हासिल करना ज़रूरी क्यों है? और क्या इल्म पर अमल करना भी ज़रूरी है? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे आज हम यास्मीन राशिद साहिबा से। तो यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यास्मीन, हर इंसान का इल्म हासिल करने का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। कुछ लोग एक्सपोजर से बहुत सीख जाते हैं, हम देखते हैं, हम अक्सर लोगों को मिलते हैं। कुछ लोगों की डिग्रीज़ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ लोगों का एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है। कुछ लोग दुनिया घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं और उससे फिर वो जानते हैं कि फ़लाँ जगह पर ये होता है, फ़लाँ जगह पर ये होता है। हर इंसान का इल्म का मेयार मुख्तलिफ है, उसको परसीव करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। आप क्या समझती हैं इल्म क्या है? देखिए, इल्म एक रोशनी है, ठीक है, और जो जहालत है वो अंधेरा है। ठीक है, तो जाहिर है कि जब आप रोशनी में आते हैं तो आपकी जो आंखें हैं वो भी देखने लग जाती हैं। यानी कि अगर आपके पास आंखें हैं और अंधेरा है तो आंखें होने के बावजूद भी आप देख नहीं सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो डार्क है। तो जैसे हम बत्ती चलाते हैं तो आप देखें कि आपकी आंखों का फंक्शन शुरू हो जाता है। तो सेम वे जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी इतनी यानी कि एक कंप्लीट बॉडी बनाई है कि जिसके अंदर हमें इतने सारे आज़ा दिए हैं कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, आंखें, कान, दिमाग, दिल और हाथ पाँव, तो ये बेमसरफ़ तो है नहीं। अब इसको कैसे चलाना है या इसको कैसे वसी करना है, इसको कैसे रोशन करना है, उसके लिए इल्म या आप कहते हैं ना कि एक आपको एक फीडिंग चाहिए। तो इल्म हासिल करना ज़रूरी है, फरीज़ा है हर एक के लिए। मर्द और औरत दोनों को इल्म हासिल करना चाहिए। इससे आपका यानी कि जीने का अंदाज़ बदल जाता है, और वो चाहे आपका दुनिया का इल्म है, दीन का इल्म है, वो आपको फ़ायदा ही देता है। और कुछ इल्म ऐसे हैं जो नफ़ा बख्श नहीं होते, तो उनसे फिर ज़ाहिर है कि बचना चाहिए और उनको फिर नहीं हासिल करना चाहिए। जैसे अगर आप कहते हैं कि एक जादू का भी इल्म है, सही, तो वो हमारे दीन में जो है उसकी तरफ आना भी कबीरा गुनाह है। तो ऐसी चीज़ों का फिर इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, या पामिस्ट्री है या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं, या हम कहते हैं कि हमें फ्यूचर का इल्म हो रहा है और फिर हम उससे दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में तकलीफ़ या परेशानी कर दें। तो नफ़ा बख्श इल्म जो है वो हासिल करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इसीलिए दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, कि मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला मैं आप सवाल करता हूँ आपसे नफ़े बख्श इल्म का, जो नफ़ा दे, वो दुनिया को नफ़ा दे, ज़ात को नफ़ा दे, लोगों को नफ़ा दे, यानी कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो। तो जास्मीन, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्या इल्म का और अमल का आपस में गहरा ताल्लुक़ है या ताल्लुक़ नहीं है? ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। अगर हम जैसे कुरान के अंदर आयतें आती हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तो फ़ौरन ईमान के बाद जो है हमको कहा जाता है कि अब एक्शन करो। अगर कोई एक शख्स दायरा इस्लाम में आता है तो फ़ौरन जब वो शहादत पढ़ लेता है तो कहता है अब क्या करना है। तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या सिखाते हैं? हम उसको तहारत का तरीका सिखाते हैं, वज़ू का तरीका सिखाते हैं, नमाज सिखाते हैं। और जब नमाज सिखाते हैं तो उसके अंदर उसको मिनिमम जो है सूरह फातिहा याद करनी पड़ती है, सूरह इखलास याद करता है, कुछ दुआएं याद करता है। तो ये बेसिक मिनिमम जो है उसको सीखना ही है, वरना वो इस्लाम को सही तरह से उस पर चल ही नहीं सकेगा। तो सेम वे आप देखें कि ये जो सीखने का है वो इल्म है, यानी कि ईमान और अमल के दरमियान जो है इल्म का बहुत मेजर रोल है। और उसको हम बिल्कुल यानी कि आप ये भी नहीं कह सकते कि बस जितना ज़्यादा इल्म होगा उतना ही ज़्यादा अमल होगा, यानी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि बस जब तक कि हम आलिम नहीं बनेंगे या एक ख़ास दर्जे पे नहीं पहुँचेंगे हमारा इल्म नहीं अच्छा हो सकता। यानी कि बाज़ वक्त हम देखते हैं कि हम
تھوڑا سا بھی علم حاصل کرتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت دیتا ہے تو ہم اسی تھوڑے سے علم میں بہت زیادہ عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آف دین آ جاتی ہے، اور تھوڑا سا بھی اگر ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی مدد کرو، مسکرا کے دیکھو، تو چھوٹی چھوٹی بیسک بھی اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے جو کہ ہماری فطرت میں شامل ہے، یعنی کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اچھائی اچھائی اور برائی برائی ہے۔ تو ناظرین، علم وہ شے ہے جس کی وجہ سے فرشتے انسان کو سجدہ کرنے پہ مجبور ہو گئے، تو اس سے زیادہ اسٹرانگ چیز کیا ہوگی ہماری زندگی کے اندر؟ اسی اہم موضوع پہ دوبارہ آ کے بات کریں گے ایک بریک کے بعد، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ میں آپ کو دوبارہ ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن یہ سوچ کر نہیں پڑھتے، علم یہ سوچ کر حاصل نہیں کرتے کہ اس کے اوپر پھر سوال ہو جائے گا۔ کئی دفعہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، ینگ لڑکیوں کو اکثر یہ کرتے ہوئے دیکھا گیا، تو ان سے کہا جائے کہ آپ یہ کام کر لیں تو وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں نہیں پتہ کیسے کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بتا دو کیسے کرنا ہے، کہ اگر ایک دفعہ کام سیکھ لیا تو پھر وہ کام کرنا پڑ جائے گا۔ ایک بڑے مزے کی بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کو چائے بنانی گھر میں اچھی آتی ہے نا، اس سے بار بار چائے بنوائی جاتی ہے۔ لیکن اگر جہاں بات دین کی ہو تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ ہم قرآن یہ سوچ کر نہیں پڑھ رہے کہ ہم سے سوال ہوگا۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا پھر ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ دیکھیں، پہلے بھی ایک دفعہ اس حدیث کو ہم نے کوٹ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ روز قیامت ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، اور جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ زندگی کہاں گزاری، خاص طور پر جوانی کہاں گزاری، پھر یہی تھا کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا، اور 5واں سوال تھا کہ جو علم ہے اس پر کتنا عمل کیا۔ صحیح۔ اب ہم یہ سوچیں کہ علم ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل ہی نہیں کریں گے، یہ ایک اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ شیطان کا حملہ ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ علم بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، ہم نے اس کو وصول کر لیا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو وصول نہیں کیا، انسانوں کے اوپر قرآن آیا، اور الحمدللہ کہ ہم سب جو ہیں اس چیز کو پہچانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ اس کو تھام لو کیونکہ یہ اللہ کی رسی ہے اور اسی سے اللہ سے آپ کا تعلق ہے۔ کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ میسج سین کر لیا ہم نے لیکن اس کو پڑھا نہیں، لیکن وہ سین تو ہو گیا، ریسیو تو ہو گیا، ریسیو ہو گیا۔ اب یہ اس کی ایک آپ کو میں مثال ایسے دیتی ہوں کہ اگر آپ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں اور آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ گاڑی چلاتے ہیں، اب ہر شہر کا یا آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کا وہ جو ڈرائیونگ کا ہوتا ہے کسی قانون وہ الگ ہوتا ہے۔ اب آپ وہاں پہ جا کے جب قانون توڑ دیتے ہیں یا سگنل کراس کر دیتے ہیں یا سپیڈ کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو لے جاتے ہیں شہر کے کسی بھی پولیس اسٹیشن میں، تو آپ ان کو کہیں گے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو کیا آپ کو وہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے کہ آپ نے پتہ کیوں نہیں کیا؟ گھر سے نکل کے آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ نے ایک ٹریفک یا ایک روڈ پہ جانا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ معلوم کریں کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور کس طرح جانا ہے اور صحیح طریقے سے پہنچنا ہے، یعنی کہ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری آپ خود اٹھائیں گی تو ٹھیک، نہیں اٹھائیں گی تو وہ آپ کو اس لیے نہیں چھوڑ دیں گے کہ پہلی دفعہ ہے یا یہ معصوم ہے یا بے گناہ ہے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی بیچارگی کا ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ آپ جب نکل رہے ہیں اور شہر میں جا رہے ہیں اور آپ نے غلط طریقے پہ، اگر آپ فرض کریں کہ جہاں پہ انٹری ہے اور وہاں پہ آپ ایگزٹ کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ سامنے والی گاڑی کا روڈ بلاک کر لیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم معصوم ہیں تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک اور بھی آپ مثال دے لیں، دیکھ لیں کہ کبھی بھی آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کیا آپ کو کچھ قاعدے قانون یا پیپرز جمع کرانے پڑتے ہیں، کچھ اپنی انفارمیشن دینی پڑتی ہے؟ بے شک۔ آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ آپ ویزے کے بغیر کسی ملک میں چلے جائیں؟ اور اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ ساری زندگی وہاں پر چھپ چھپ کے رہتے ہیں، وہاں پہ آپ ڈرتے رہتے ہیں کہ مجھے پولیس پکڑ نہ لے، کیوں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے قانون توڑا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو ویزا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا چوز کیا کہ میں اس شہر میں چلا جاؤں چاہے میں مجرموں کے طور پہ جاؤں،
جو بھی مجبوری ہے، لیکن اگر آپ مجرم بن کے ادھر رہیں گے تو آپ سے سلوک پھر مجرموں والا ہی ہوگا. صحیح. اس کے اندر پھر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ میری یہ مجبوری تھی یا وہ مجبوری تھی. اکثر لوگ جو ہیں ایک ہی مجبوری کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا، ہماری بہت مصروفیات ہیں یا ہماری بہت ذمہ داریاں ہیں یا ہمیں کسی نے سکھایا نہیں یا پڑھایا نہیں. تو دیکھیں اگر پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو کب پیتی ہیں؟ مطلب چلتے پھرتے پی رہی ہوتی ہیں. جب پیاس لگے گی. جب پیاس لگے گی، جب آپ کو پیاس محسوس ہوگی تو پھر آپ اس کو ڈھونڈ کر پئیں گی. اسی لیے جب اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو پھر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ 4 شہر چھوڑ کے بھی اس چیز کی خاطر اس جگہ جائیں گے اور اس کو حاصل کریں گے. لیکن اگر ہمیں ارج ہی نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے دل کی کیفیت جانتا ہے. اور اب تو ہمارے پاس بالکل ایکسکیوز نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ انفارمیشن میں اور نالج میں فرق ہے. انفارمیشن دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. کئی دفعہ ہم بہت ساری انفارمیشن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر اس کو بھول جاتے ہیں. وہ پختہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر وہ صحیح نفع بخش علم بنتا ہے. یعنی مجھے پتا ہے کہ کڑھائی کیسے بنتی ہے، لیکن جب تک میں اس کو خود سے بناؤں گی نہیں تب تک وہ میری نالج کسی کام کی نہیں ہے. کام کی نہیں. دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں کوئی خاص پروفیشن کو پڑھ لیتے ہیں. صحیح. کوئی میڈیکل میں چلا جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، لیکن پھر وہ اپنا پروفیشن چینج کر لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کام کرنا. تو وہ پھر جب آگے پڑھنے لگتے ہیں پھر ان کو دوبارہ نئے سرے سے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے اس سبجیکٹ کو پڑھنا پڑتا ہے. بے شک. ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ گدھے پہ کتابیں لاد دی گئیں. جب ہم کسی ایسے انسان کو علم دیتے ہیں جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتا یا جو اس کی سمجھ نہیں رکھتا یا جو اس کے لیے اوور ڈوز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے. تو اس مثال کو ہم دین پہ کیسے امپلائی کریں گے؟ ایسے کون لوگ ہوتے ہیں جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے بارے میں ایسے کلمات سننے کے لیے ملتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. تو ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی علم کی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گدھے پہ کتابیں لاد دی گئیں. قرآن میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بہت سخت الفاظ میں کیا گیا ہے. یاسمین، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے جاہل. صحیح. کہ آپ نے علم بھی حاصل کیا اور آپ سے وہ جہالت بھی نہیں گئی. صحیح. کیونکہ آپ نے اس پر بالکل عمل نہیں کیا. صحیح. دیکھیں ایک ہر چیز میں نا اب اس دنیا میں ہو گیا ہے کہ ہر چیز کی کثرت کی بہت وہ ہو گئی ہے کہ میں یہ کورس کر لوں، میں یہ پڑھ لوں، میں یہ یونیورسٹی میں یہ والی ہو جاؤں. یعنی کہ ہر چیز کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ کوانٹٹی زیادہ ہو. تو جس طرح سے دنیا کی دولت ہوتی ہے، علم بھی دولت ہے اور اس کے اندر اس کو حاصل کر کے بھی تکبر آ جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ پھر ہمیں ایک اپنے اسٹیٹس کا خیال آ جاتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باقی عام لوگوں سے بہت اونچے ہیں. اور آپ ایک دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بعض لوگ جو انٹلیکچوئل ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوتی اور وہ ساری اپنی انرجیز اس پہ گزار دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی ہائی تھنکنگ کی، ذہانت کی، ان کو لگتا ہے کہ دیکھو ہم اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں یا ہمارے پاس اتنی نالج آ گئی ہے کہ ہم یعنی کہ اللہ کی جو پہچان آنے کے بجائے وہ چلی گئی. یاسمین، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈگری اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی انسان علم والا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ڈگری کیا کرتی ہے انسان کے ساتھ؟ دیکھیے یہ بھی ایک اس زمانے کا ایک قاعدہ بن گیا ہے. لیکن پہلے زمانے میں نا جو شاگرد ہے نا وہ اپنے استاد سے پہچانا جاتا تھا. صحیح. کیونکہ جو اگر ہم پہلے زمانے میں لوگوں کی ہسٹری دیکھیں تو ہر بات میں ہوتا تھا کہ یہ شاگرد کس استاد سے پڑھ کر آیا ہے. صحیح. اور کتنا علم حاصل کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی باقاعدہ یعنی کہ جو ایک ریکگنیشن ہوتی تھی کہ اگر یہ اس استاد کا شاگرد ہے تو اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی. کیونکہ وہ صرف ایک انفارمیشن نہیں ٹرانسفر کرتے تھے بلکہ ان کو باقاعدہ زندگی رہنے کا طریقہ سکھاتے تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ علم کی تلاش میں کتنے دور کا سفر کرتے تھے اور علم کو واقعی وہ ایک فریضہ یا ایک اپنی ذمہ داری اور پھر اس کا شوق اور جستجو. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر جو اس زمانے کا دور تھا کہ اسلام نے بھی ترقی کی اور ان کے ذریعے
دنیا نے بہت ترقی کی جو انہوں نے علم حاصل کیے تھے. یاسمین، صحابہ کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے علم کا ادب کا یہ عالم تھا کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے تو شک ہوتا تھا کہ ان پہ آ کے پرندے بیٹھ جائیں گے. وہ ایک بت کی مانند بیٹھتے تھے, وہ بالکل اتنا فوکس ہو کے سنتے تھے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کسی کلاس روم کا حال, کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, آپ وزٹ کر کے آ جائیں, آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں یہ علم کی طلب میں یہاں آئے ہیں, اگر ان کے ہاتھوں میں موبائل فونس ہیں ڈیورنگ لیکچر, استاد سامنے کھڑا ہوا ہے. کیا اس بات کا کوئی تصور تھا پہلے زمانے میں؟ دیکھیں, اصل میں اب نہ ویسے استاد رہیں اور نہ ویسے شاگرد رہیں. صحیح. آج بھی جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ بچوں کو صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی دیتے ہیں. بے شک. اور وہ ان کی ایک رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں کہ اگر یہ میرے کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو دے شوڈ ہیو سرٹن ایٹیکیٹس یا کوالٹیز کہ وہ ریکگنائز ہوں کہ یہ میرے سے پڑھ کے آئے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ استاد جب اچھا ہوگا تو شاگرد بھی اچھے ہوں گے. یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آج شاگرد نہیں اچھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر استاد نہیں اچھے. یعنی کہ کوئی بھی جو چیز ہے نا وہ بچوں کا قصور نہیں ہوتا. اگر ان کے تربیت ہی نہیں کی گئی, ان کے اندر انسٹل نہیں کی گئی وہ کوالٹیز, تو وہ تو پھر جیسے زمانہ چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا. تو اس وجہ سے کہ استاد کو اپنی ذمہ داری جو ہے صرف علم ٹرانسفر نہیں کرنا بلکہ ساتھ میں ان کی تربیت بھی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اگر ہم جنرلی دیکھیں کہ جو شاگرد بھی جو ہیں وہ بھی ٹیچرز کے ساتھ نا بہت فرینڈلی یا بہت ایک ان کا جو ایک ڈسٹنس ہونا چاہیے یا ایک رسپیکٹ یا ادب ہونا چاہیے وہ بھی نہیں رہا. وہ بہت زیادہ بعض وقت آؤٹ آف کلاس جو ہوتے ہیں بہت زیادہ فرینڈلی ہو جاتے ہیں یا ایک روب نہیں رہتا. تو یہ اٹ گوز ٹو ویز, کیونکہ وہ ہر چیز میں بہت آج کل فرینکنس ہو گئی ہے, ہر چیز کو ہم بہت لبرل ہو گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ جو ایک ادب یا وہ ہے طریقہ اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. آپ کیا میسج دینا چاہیں گی آخری ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مثال آئی ہے علم حاصل کرنے کے لحاظ سے, اور جس طرح سے وہ گئے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے, تو وہ بار بار جو ہے, کیونکہ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ادب بھی بہت تھا, اور چونکہ وہ خضر علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے اس لیے وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ میں صبر کروں گا. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے. بے شک. اور اس کے اندر ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے اچھی بنانی ہے تو وہ کوئک وے میں نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں انسٹنٹ ہر چیز ہو جائے, کہ کوئی ہمارے بس کمپیوٹر میں ڈالے اور وہ سب کمپیوٹرائز ہمارے اس میں چلے جائیں. تو اس میں صبر چاہیے, تحمل چاہیے. اور اس میں وہی بات ہے کہ جو سب سے بڑا سبق ہمیں خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے کہ ہر چیز کی ایک ظاہرداری ہے اور ہر چیز کے پیچھے اس کی ایک حکمت ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ آپ کو استاد کو ایک چیز کہتا ہے کہ یہ کام ابھی مت کرو, اور ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہ کریں, ہم تو کریں گے. ہم ضد میں آ جاتے ہیں کہ استاد نے ہمیں ایسا کیوں منع کیا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد آپ کو حکمت نہیں بتائے گا, لیکن وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ تم یہ کام مت کرو اینڈ دین یو ول سی دا ریزلٹس. تو اگر, کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہم ملٹی فنکشنل ہو جاتے ہیں, ہم ایک چیز پہ فوکس نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں کہ اب بھی آج ہم نے یہ جو کیا ہے یا سیکھا ہے تو ہم 10 لوگوں کو اور جا کے سکھا دیں. علم کو پختہ نہیں کرتے. صحیح. اور استاد چاہتا ہے کہ پہلے علم پختہ ہو اور پھر وہ جا کے دوسروں کو سکھائے, کیونکہ اگر ایک غلطی آپ نے کی اور آپ نے جا کے 10 لوگوں کو سکھا دی تو وہ ملٹی پلائر ہو گیا. تو اس لیے آسانی اسی میں ہے کہ استاد کی بات مانی جائے, اس کی حکمت کو سمجھا جائے, اور اس کے ساتھ صبر اور تحمل اور ادب کا لحاظ رکھا جائے. بے شک. تو ناظرین, اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عالم کو ظاہر پر فضیلت ہے, تو علم حاصل کیجئے, صبر کیجئے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے بیہائنڈ کیا وزڈم ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا استاد ہمیں کس ٹیکنیک سے پڑھا رہا ہے, کیونکہ ہم اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر اچھا نہیں ہے. نہیں, انہوں نے ہمیں دھوپ میں کھڑا رکھا, تو اگر ہمارے استاد نے ہمیں دھوپ میں کھڑا بھی رکھا تو اس کے پیچھے بھی کوئی وزڈم ہوگا, اس کے پیچھے بھی کوئی زندگی کا سبق ہوگا. صبر کیجئے, علم حاصل کیجئے اور اس پر عمل کیجئے, کیونکہ عمل کے ساتھ ہی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو پائیں گے قیامت کے دن. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. ہم دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کی اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.